बच्चे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग। प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में बच्चों के संग हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं, बहुत सारा इल्म दीन हम हासिल करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं, आदाब सीखते हैं। बच्चों के दरमियान कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुकाबले होते हैं, अशआर की तकरार होती है और भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आज भी होंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ेगा वो दोज़ख में दाखिल नहीं होगा। कितनी प्यारी फजीलत है कि जो दुरूद पढ़ेगा वो दोज़ख में दाखिल नहीं होगा। हम में से कोई ऐसा है जो दोज़ख का अज़ाब बर्दाश्त कर सके? हम सब कहाँ जाना चाहते हैं? ठीक है, वहाँ पर तो फिर दो ही ऑप्शंस हैं इंसानों के लिए, वहाँ पर तो फिर दो ही ऑप्शंस हैं इंसानों के लिए, या तो बंदा दोज़ख में जाएगा या फिर जन्नत में जाएगा। और जो दुरूद पढ़ेगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से और अपनी रहमत से हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो कारी साहब कौन सी तिलावत सुना रहे हैं आज आप हमें? सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान पूरी सुनाएंगे? नहीं, एक दो आयतें, चंद आयतें। चंद आयात सुनाएंगे माशाल्लाह। चलें शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बरकतें अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने तिलावत कुरान पाक सुनाई। अल्लाह पाक आपका सुनाना, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवालो
बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा सवाल व जवाब। इसमें मैं पूछूंगा सवालात और यहाँ पर मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे देंगे जवाब। कौन देगा? तैयार हैं जवाब देने के लिए? नहीं है, सारे तैयार नहीं हैं अभी भी। सब तैयार हैं? ठीक है, चलें देखते हैं कि कौन जवाब दे पाता है। ठीक है, तो एक तरफ है टीम ए, दूसरी तरफ है टीम बी। हम देखेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा जवाब दे पाती है। ठीक है, तो पहला सवाल है, कुरान पाक में सूरह इखलास के बाद कौन सी सूरत आती है? बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ टीम ए से एक हाथ उठाए, टीम बी वाले जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोई छोटा बच्चा बताए ना, आप बताएंगे? सूरह इखलास के बाद कौन सी सूरत आती है? सूरतुल लहब। सूरह इखलास के बाद सूरतुल लहब आती है। इनका जवाब बिल्कुल गलत है। गलत हो गया, कोई बात नहीं, अगला जवाब सही हो जाएगा इनका। ठीक है, कोई और बताएगा? चलें बराबर वाले से पूछते हैं। सूरतुल फलक। सूरतुल फलक आती है। एक गलत हुआ था, दोबारा से। क्या लगता है जवाब सही है? ये कह रहे हैं कि सूरह इखलास के बाद सूरतुल फलक आती है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाए। अगला सवाल है, उन दो फरिश्तों का नाम बताएं जो इंसानों के अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं। वो कौन से फरिश्ते हैं जो इंसानों के अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं? चलें आप बताएं। किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन वो फरिश्ते हैं जो लोगों के नामाए आमाल लिखते हैं और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चलें अगला सवाल, अरबी में चांद को क्या कहते हैं? अरबी में चांद को क्या कहते हैं? दोनों तरफ से एक एक हाथ उठाए। चलें पहले आपको मौका देते हैं। कमर। कमर कहते हैं। क्या लगता है सही जवाब है? अच्छा, आप बताएंगे कि अरबी में बदर किसे कहते हैं? हिलाल किसे कहते हैं? कमर किसे कहते हैं? चांद को कहते हैं। वैसे सही जवाब है इनका, अरबी में कमर चांद को कहते हैं, हिलाल भी चांद को कहते हैं, बदर भी चांद को कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सब में फ़र्क है। जो पहली रात का चांद होता है उसे कहते हैं हिलाल, जो 14वीं रात का जो चांद होता है उसे कहते हैं बदर, और नॉर्मल चांद को क्या कहते हैं? कमर कहते हैं। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? बहुत आसान सवाल है, चलें आप बताएं। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। मक्के में किस जगह नाजिल हुई? गारे हिरा में। गारे हिरा में नाजिल हुई। गारे हिरा मक्के में, मदीने में नहीं है। सोच समझ के जवाब देना, एक ही मौका मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका हाथ से चला जाए। ये कह रहे हैं गारे हिरा में भी नाजिल हुई, मक्के में भी नाजिल हुई। गारे हिरा मक्के में, मदीने में? मदीने में। कहाँ है? सोच लो। मक्के में। मक्के में है। ये अभी भी यहीं पे डटे हुए हैं और वाकई में इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा में है। पहली वही गारे हिरा यानी कि मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, और बहुत ही आसान सवाल है। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मछली के पेट में आयत करीमा की तिलावत फरमाई थी? वो कौन से नबी है जो आयत करीमा की तिलावत मछली के पेट में किया करते थे? चलें यहाँ से पूछते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने मछली के पेट में आयत करीमा की तिलावत की थी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, कुरान पाक में रूहुल अमीन किस फरिश्ते को कहा गया है? किस फरिश्ते को रूहुल अमीन कहते हैं? चलें आप बताएं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उनका नाम तो जिब्राइल है ना, रूहुल अमीन कहा गया। क़यामत के दिन रूह निकालेंगे। वो क़यामत के दिन रूह निकालेंगे इसलिए उनको रूहुल अमीन कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वजह नहीं पूछी थी बहरहाल मैंने आपसे कि रूहुल अमीन क्यों कहते हैं। मैंने ये पूछा था कि जब उनका नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम है तो रूहुल अमीन मतलब किस एतबार से कहा गया? नाम तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है ना। ये बता रहे हैं कुछ, इनसे हेल्प ले लें। चले आप बता दें। बता दिए इन्होंने ना, बस लक़ब। चलें, इन्होंने हेल्प की है। असल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ही है या जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। रूहुल अमीन उनका लक़ब है।
تو آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ. اگلا سوال, قرآن پاک میں پہلا سجدہ تلاوت کون سے پارے میں ہے؟ پہلا سجدہ تلاوت پہلے پارے میں ہی ہوگا؟ نہیں, دوسرے میں ہوگا. پھر پہلا سجدہ تلاوت ہے تو سوچ سمجھ کے جواب دینا, آپ 9واں پارہ نہیں بتا دینا, ٹھیک ہے؟ چلیں. سورۃ العلق. سورۃ العلق میں پہلا سجدہ تلاوت ہے. میں نے پارہ پوچھا تھا, بہرحال سورت نہیں پوچھی تھی. چلیں, کوئی اور بتائے گا؟ چلیں آپ بھی کوشش کر لیں. 9ویں پارے میں. یہ پھر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی آیت سجدہ 9ویں پارے میں ہے, پہلی آیت سجدہ. لیکن ماشاءاللہ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اگلا سوال ہے, زمین پر لوگوں کے لیے اللہ پاک کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ سب سے پہلے کون سا گھر اللہ پاک کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال, قرآن پاک کی سورہ ملک میں کتنے رکوع ہیں؟ سورہ ملک میں کتنے رکوع ہیں؟ یہ اشارہ کر کے بتانے کی کوشش کریں. چلیں بتائیں. 2 رکوع ہیں, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اب آخری سوال ہے, جامع القرآن یعنی کہ قرآن جمع کرنے والا کس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ کن کو کہا جاتا ہے؟ بس 2 ہی بندے ہیں ٹیم بی سے, ٹیم اے میں کوئی نہیں ہے. چلیں انہی سے پوچھ لیتے. 3 ہو گئے ٹیم بی میں, کسی نے بتایا تو نہیں ہے؟ 4 بھی ہو, چوتھے بھی آ گئے. آپ بتا دیں. چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھے سے سوالات کے جوابات دیا آپ نے. میں نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی لیکن ماشاءاللہ پھر بھی کنفیوز نہیں ہوئے اور صحیح جواب دیتے رہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیشل پرفارمنس. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں میں سے ہی کوئی ایک اسپیشل پرفارمنس تیار کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے یہاں موجود بچوں میں سے ایک عریض اتاری نے ایک بہت ہی بہترین قسم کی پرفارمنس تیار کی ہے. اور ٹاپک کیا ہوگا آپ کا؟ واقعہ ہے, قرآنی واقعہ ہے. ایک قرآنی واقعہ سنائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ. تو بڑھتے ہیں ان کی پیاری سی پرفارمنس کی طرف. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم جو واقعہ سن رہے ہیں وہ ایک قرآنی واقعہ. کون سا واقعہ ہے؟ پیارے بچوں, اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ ہے. یہ کس کا واقعہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو کہ قارون کون ہے. تو پیارے بچوں, اس کا جواب یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, یعنی کزن جسے ہم کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. پیارے بچوں, یہ بہت ہی خوبصورت تھا, بہت ہی خوبصورت. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے لوگ منور کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ جی, منور کہتے تھے. پیارے بچوں, اس کے ساتھ ایک اور کمال بھی اس میں تھا کہ یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا. اس وجہ سے لوگ اس کی بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے. لیکن بچوں, جب قارون کے پاس مال و دولت آئی تو ایک دم اس کے حالات بدل گئے اور وہ منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا. اور ساتھ ہی اس میں تکبر اور غرور آ گیا. اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کروں گا. مگر بچوں, جب قارون نے مال کا حساب لگایا تو اس میں بہت بڑی رقم زکوٰۃ بنتی تھی, جسے دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا. اور نہ صرف قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الگ کرنے کے لیے اس خبیث قارون نے آپ علیہ السلام پر تہمت یعنی جھوٹا الزام لگایا. مگر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اس تہمت یعنی جھوٹے الزام سے محفوظ رکھا اور لوگوں کے سامنے قارون کی اصلیت آ گئی. پیارے بچوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
تہمت سے محفوظ رکھنے پر اللہ پاک کا سجدے کے ذریعے شکر ادا کیا، اور سجدے ہی کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ پاک قارون پر اپنا عذاب نازل فرما۔ پیارے بچوں، دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے الگ ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے بعد سب لوگ قارون سے الگ ہو گئے، مگر 2 لوگ قارون سے الگ نہ ہوئے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، تو قارون ایک ہی دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا، پھر وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ تو بچوں، جو 2 آدمی قارون کے ساتھ ٹھہرے رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو معاذ اللہ اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مال و دولت پر، گھر اور اس کے خزانے پر قبضہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ بچوں، دعا فرماتے ہی قارون کا مکان جو سونے کا تھا، مطلب جو قارون کا گھر تھا وہ سونے کا تھا، اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے، یہ واقعہ قرآن پاک میں پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر 81 تک موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین پرفارمنس آپ نے دی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ بہت سارے سبق اگر آپ غور کریں تو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا کیا سیکھا آپ نے؟ چلیں آپ بتائیں، کیا سیکھا اس واقعے سے ہم نے؟ جی، ہمارے کو اگر اللہ تعالیٰ اب مال و دولت سے نوازے تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، نہ کہ قارون کی طرح کنجوسی کرنی چاہیے۔ بالکل، اگر ہمیں اللہ پاک مال و دولت عطا کرے تو ہمیں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، نہ کہ قارون کی طرح کنجوسی کرنی چاہیے۔ کنجوس کا انجام ہم نے دیکھ لیا، وہ کہاں گیا؟ زمین میں۔ اور کیا سیکھنے کو ملا اس واقعے سے؟ جی، ہمیں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بالکل۔ اور بھی پیارے بچوں اس سے چند باتیں سیکھنے کو ملی۔ جی بیٹا آپ بتائیں۔ ہمیں حسد اور تکبر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں حسد اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو قارون تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ پر تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا، تو ہمیں اس فعل سے بھی بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی پیارے بچوں یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ پاک کے پیاروں کی گستاخی، کبھی بھی اللہ پاک کے پیاروں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کہ جو بے ادب ہوتا ہے، جو پیارے اللہ پاک کے نیک لوگوں کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے تو پھر اس کا انجام قارون والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا، اللہ پاک کے اولیاء کرام کا، اللہ پاک کے نبیوں کا اور تمام مقدس چیزوں کا، تمام بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ با ادب رکھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اسپیشل پرفارمنس۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام ہی بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہوں گے کلام ہی کلام۔ ایک طرف ہے ٹیم اے اور دوسری طرف ہے ٹیم بی، دونوں طرف سے ایک ایک پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ اشعار کی تکرار کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ تو تیار ہیں؟ پہلے اپنے اپنے نام بتا دیں۔ کیا نام ہے ٹیم اے سے؟ ہمارے پاس کون ہے آج؟ محمد شایان رضا اتاری۔ محمد شایان رضا اتاری۔ اور ٹیم بی سے ہمارے ساتھ ہیں محمد علی رضا۔ محمد علی رضا اتاری۔ دونوں نے پہلے بھی کافی بار کمپٹیشن کیا ہے، اب تک کوئی اشعار کی تکرار میں جیتا ہے؟ آپ کبھی بھی نہیں جیتے، آپ جیتے ہیں۔ آج دونوں ہارے ہوئے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں، آج ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں ہی جیت جاؤ، ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے دونوں ہی جیت جائیں گے، اور ایسا ہوتا بھی رہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے کس سے سوال کریں؟ شایان بھائی سے، علی رضا بھائی سے؟ ٹیم اے سے۔ ٹیم اے سے کر لیں، آپ تیار ہیں؟ لیکن ڈر ڈر کے بولا ہے آپ نے۔ علی رضا بھائی کس سے کریں؟ ٹیم بی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹیم بی سے، لیکن ہم ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں سیدھی طرف سے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی آسان شعر ہے آپ کے لیے، میں پہلا مصرع پڑھوں گا۔ حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو،
محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو۔ کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے، دوبارہ درست طریقے سے پڑھ لیں۔ محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو۔ شعر صحیح سنایا ہے آپ نے، لیکن محمد مصطفیٰ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، اور ان کا یہ شعر ہم درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر ہے ہمارے علی رضا بھائی کے لیے، پہلا مصرع پڑھوں دوسرا؟ کوئی صحیح۔ کوئی بھی پڑھ لوں، چلے پہلے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے میں دنیا سے کنارہ کروں، سوا تیرے میں دنیا سے کنارہ کروں میں نہیں، یہ نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح کر لیں۔ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، چلیں سوا تک ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ سوا تیرے سب سے کنارہ کر لوں۔ کسی نے بتایا تو نہیں ہے؟ شایان بھائی اشارہ تو نہیں کیا آپ نے؟ پکی بات ہے، آ نہیں رہا تھا، ویسے اچانک سے آیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک کی طرف سے مدد ہے، کیا بات ہے۔ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر، اب دوسرا مصرع پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا ہی پڑھوں، چلیں پہلا پڑھ دیتے ہیں۔ جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ کچھ چھوڑ رہے ہیں آپ بیچ میں یہاں پر۔ جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر علی رضا بھائی کے لیے، اور بہت ہی آسان ہے واقعی میں یہ۔ کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب تک دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی، دونوں نے گرتے پڑھتے دو دو شعر صحیح سنا دیا۔ آگے دیکھتے ہیں گرتے پڑھتے سناتے ہیں، نہیں سناتے ہیں، یا ڈائریکٹلی سنا دیتے ہیں۔ چلیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر علی رضا بھائی کے لیے ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ان کا بھی شعر بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ آپ فلو میں آ گئے، زبردست۔ اگلا شعر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر ہے ہمارے اس مقابلے کا، اور اب میں دوسرا مصرع پوچھوں پہلا پوچھوں؟ اب تو دوسرا پوچھنا چاہیے نا، نہیں پوچھ لیں دوسرا، لیکن اب پہلے علی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں۔ چلیں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی نہیں ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر اور آخری شعر ہمارے شایان بھائی کے لیے۔ شایان بھائی ڈر لگ رہا ہے؟ پکی بات ہے، چلیں، ویسے بہت ہی آسان شعر ہے۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، کروں ٹھیک ہے، آگے غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ دوسرا مصرع ہے، اور پہلے مصرع آپ پڑھ رہے تھے۔ کروں یہ نہیں ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ نہیں ہے، مدح اہل دول رضا یہ آخری شعر ہے، یہ وہ شعر نہیں ہے، دوسرا شعر ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بنے یہاں دو جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آگے غلط پڑھ رہے ہیں، چلیں ابھی بھی موقع دے رہے ہیں، درست کر لیں۔
کروں تیرے نام پہ جاں فدا. طرز میں پڑھنے کی کوشش کریں شاید آ جائے. برابر سے کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں؟ کوئی ہے ہیلپ کرنے والا یہاں سے؟ نہیں بھائی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اب ہیلپ نہیں ہو پا رہی تو چلیں علی رضا بھائی سنا دیں گے. علی رضا بھائی آپ بتا دیں. علی رضا بھائی کو بھی نہیں آ رہا ہے بھائی. علی رضا بھائی کی بچت ہو گئی ہے یہاں پر، ورنہ یہاں پر ہو سکتا تھا کہ علی رضا بھائی بھی. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک دو جہاں نہیں. نہ بس ایک دو جہاں نہیں. نہیں یہ بھی نہیں ہے. چلیں مقابلہ مکمل کرتے ہیں یہیں پر. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ شعر شایان بھائی درست نہیں سنا پائے ہیں، اور یہ تھا ان کی قسمت میں تھا کہ یہ شعر انہی کے پاس آیا. اور اسی کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری ٹیم بی والے علی رضا بھائی یہ مقابلہ جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم اے والے بھی سارے مل کر کہہ دیں. ٹیم اے والے ابھی بھی دل سے نہیں کہہ رہے. دل سے کہہ رہے ہیں؟ ایک بار پھر سے کہہ دیں ماشاءاللہ. لیکن علی رضا بھائی کے ساتھ ساتھ شایان بھائی نے بھی بہت ہی بہترین انداز سے کمپیٹ کیا. اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمیشہ ہم سب کو نعتیں پڑھنے، نعتیں سنانے، سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام. تو آئیے اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا بہترین سا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. رے یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. یاد محمد بھی میرے دل میں بسے ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلے ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ
ہو دعوت اسلامی تیری دو میں مجھے ہو اے کاش تصور مدینے کی گلی عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر اس کا ہمارا ہے سر حشر اس کا دست شگفت سے یہ چیٹھی ملی ہو دست شگفت سے یہ چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ساری زندگی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب، اور اس سیگمنٹ میں ہم سیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں۔ تو آج بھی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ اچھا چلیں، کون سی سنت ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، آپ گیس کرنے کی کوشش کریں۔ آج جس سنت کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں نا، وہ کام ہم میں سے اکثر لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، کوئی گیس کر سکتا ہے؟ چلیں ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں، ہم میں سے صرف یہاں موجود لوگوں میں 6 لوگ ہیں جو وہ کام نہیں کر رہے، باقی سب کر رہے ہیں۔ 6 لوگ وہ کام نہیں کر رہے، اب تو بہت ہی آسان ہو گیا۔ 6 لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے، باقی سب کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ اب آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ درود شریف پڑھنا۔ درود شریف ہم میں سے اکثر لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی پڑھ رہے ہیں سب، درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ چلیں کون بتا سکتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ ٹانگیں ہلا رہے ہیں۔ ٹانگیں ہلا رہے ہیں، لیکن ٹانگیں ہلانا یہ ہم کچھ نہیں سیکھنے والے اس بارے میں۔ 6 لوگ ابھی وہ کام نہیں کر رہے، باقی سب وہ کام کر رہے ہیں۔ کر نہیں رہے مطلب کنٹینیوس ان کا وہ کام جاری ہے۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ بہت ہی آسان ہے، ویسے آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔ امامہ شریف۔ امامہ شریف، صرف 6 ہیں جو فی الحال جو ہے وہ اس نعمت سے محروم ہے، انشاءاللہ وہ بھی باندھیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں نا بھائی امامہ باندھنے کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، ٹھیک ہے، جس کو کرنے سے صرف ثواب ہی ملے گا، نہ کرنے سے گناہ تو نہیں ملے گا اگرچہ، لیکن کرنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جب ثواب مل رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ رہی ہیں، تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے، ہے نا۔ صرف یہاں نہیں، باہر بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، گھر پہ بھی کرنا چاہیے، باہر نکلیں تو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کو مل کر، بلکہ ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت امامہ باندھ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، امامہ باندھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا آئیڈیل نا رول ماڈل یوں سمجھ لو کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو رکھے، کہ جو آقا علیہ السلام کام کیا کرتے تھے ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام اس طرح پانی پیتے تھے تو ہم اسی طرح پانی پئیں گے، آقا علیہ السلام اس طرح کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو ہم بھی اسی طرح کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو کام جس طریقے سے آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام ہمارے رول ماڈل ہیں۔
تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے ہر کام میں. آقا علیہ السلام امامہ باندھا کرتے تھے تو پھر ہم بھی کیا کریں گے؟ امامہ باندھیں گے. ٹھیک ہے, اور امامہ باندھنے کے فضائل بھی بہت سارے ہیں, ان میں سے چند ایک فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک شخص نے 2 رکعتیں پڑھی امامے کے ساتھ اور دوسرے شخص نے بغیر امامے کے 70 رکعتیں پڑھی, لیکن پھر بھی جو 2 رکعتیں پڑھنے والا تھا اس سے زیادہ ثواب ملے گا, وہ زیادہ افضل ہے. ایک اور پیاری سی حدیث پاک, امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. یعنی امامے کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10,000 نیکیاں. کسے کہتے ہیں 10,000 نیکیاں؟ امامے کے ساتھ نماز پڑھنے پر. اللہ پاک ہمیں امامہ باندھ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں, امامہ فرشتوں کا تاج ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری فضیلتیں ہیں امامہ باندھنے پر مل رہی ہیں. امامے کے ساتھ جو 2 رکعتیں ہیں وہ 70 رکعتوں سے بہتر ہیں جو بغیر امامے کے ادا کی جائیں. امامہ باندھ کر جو ہم نماز پڑھیں گے اس پر ہمیں 10,000 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے. جمعے کے دن اللہ پاک اور اس کے فرشتے امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں, یعنی ان کے لیے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک ان پر رحمتیں بھیجتا ہے. تو اتنی پیاری فضیلتیں ہمیں صرف امامہ باندھنے پر مل رہی ہیں. اتنا مشکل کام نہیں ہے, تو ہم چھوٹی سی اپنی غفلت کی وجہ سے کیوں اتنی بڑی نعمت سے محروم رہیں. تو ہمیں امامہ باندھنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے امامہ باندھیں گے تو امامہ باندھنے کے کچھ آداب بھی ہیں. جب ہم امامہ باندھیں تو ہمیں ان آداب کا خیال کرنا چاہیے کہ اسی طریقے سے یہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیں کہ امامہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو جب بھی امامہ باندھیں تو نیت کرنی ہے, پھر امامہ باندھنا ہے, تو انشاءاللہ ثواب بھی ہمیں امامہ باندھنے کا ملے گا. مزید یہ کہ جب بھی ہمیں امامہ باندھنا ہے تو رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف گھماتے ہوئے امامہ باندھنا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ سے ہمیں لیفٹ سائڈ کی طرف امامہ باندھتے ہوئے اگر ہم امامہ باندھیں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ امامہ باندھنے کا اور یہ زیادہ آداب کے مطابق ہے. مزید یہ کہ بچے تو جو امامہ باندھتے ہیں وہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن بڑوں کے لیے امامے کا ایک سائز ہے. منیمم امامے کا جو سائز ہے وہ 2.5 گز ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ کم سے کم 2.5 گز ہونا چاہیے. اس سے چھوٹا امامہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی رومال اپنا سر پہ باندھ دے اور کہے کہ امامے کی نیت کرتا ہوں تو ایسے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, 2.5 گز کم سے کم امامہ ہونا چاہیے. اور میکسیمم سائز کیا ہے, زیادہ سے زیادہ کتنا امامہ ہونا چاہیے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سارے مل کے بتا دیں. 6 گز امامہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ 6 گز اور کم سے کم 2.5 گز کا امامہ ہم نے باندھنا چاہیے. چھوٹے بچے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ اتنا زیادہ کپڑا سنبھال نہیں سکتے, تو پھر وہ چھوٹا بھی باندھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ میں سے بھی اکثر بڑے بچے ہیں, تو کم سے کم 2.5 گز اور زیادہ سے زیادہ 6 گز کا ہم نے امامہ باندھنا ہے. مزید یہ کہ امامے کا کچھ حصہ پیچھے لٹکتا رہتا ہے, جیسے یہ ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ شملہ. کیا کہتے ہیں؟ شملہ. اسے شملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شملہ بھی اس طرح رکھنا چاہیے کہ یہ زیادہ نیچے تک نہ جائے. ٹھیک ہے, جب آپ بیٹھیں تو یہ بیٹھنے میں نیچے نہیں آنا چاہیے بلکہ درمیانے سائز کا ہونا چاہیے, معتدل. ٹھیک ہے, رہنا چاہیے شملہ بھی. مزید یہ کہ جب بھی آپ امامہ باندھیں تو کس طرف رک کر کے باندھنا چاہیے؟ قبلے کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہمیں امامہ باندھنا چاہیے. مزید ایک اور بات کہ جب آپ امامہ باندھیں تو پیچ در پیچ امامہ باندھنا چاہیے, اور جب کھولیں تو بھی اسی طرح پیچ در پیچ ایک ایک کر کے کھولنا چاہیے. ڈائریکٹ ٹوپی اتار کے اس سے امامہ نکالنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوشش کریں کہ جب بھی امامہ پہننا ہو تو ہر بار نیا باندھیں. ٹھیک ہے, بندھا ہوا رکھ دینا پھر اسی کو پہن لینا, ٹھیک ہے, سنت کا ثواب ملے گا اس پر بھی, لیکن بہتر کیا ہے کہ ہم ہر بار نیا امامہ باندھیں. اس سے انشاءاللہ پریکٹس بھی ہوگی اور زیادہ اچھا امامہ باندھنے لگیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ایکٹیویٹیز, مزید گیمز اور بہت سارے علم دین کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम. बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया